बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन हैदर मज़र। नाज़रीन, वही हो गया जिसका डर था और जिसका बार बार जिक्र इमरान खान करते आए थे और कहते आए थे कि मुझे डर है कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। अब वो कौन सी कार्रवाइयाँ हैं जो इन्होंने कर ली हैं और जो इनका मिशन था इक़्तिदार में आने का, इस इम्पोर्टेड और नाअहल टोले का, इन्होंने जो कार्रवाई डालनी थी वो कार्रवाई क्योंकि डल गई है तो तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखनी है। कल रात नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया है और उस प्रोग्राम में उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत बन चुका है और उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की, जिसके बाद दुनिया अपना 24 न्यूज़ के अंदर जो है वो कल रात भगदड़ मची और उस प्रोग्राम को जो वहाँ पे करते हैं नजम सेठी साहब, डिलीट करवाया गया, फिर उसको एडिट करवाया गया और वो तकरीबन अढ़ाई मिनट के 2 क्लिप्स हैं वो डिलीट करवाए गए और दोबारा जब वो अपलोड हुआ तो वो क्लिप्स उसमें मौजूद नहीं थे। अब वो क्या बातें हैं वो तमाम क्लिप्स आपको, वो दोनों क्लिप्स जो हैं वो सुनवाऊंगा इस वीडियो के आखिर पर, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तो जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तब से इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, ये सिर्फ अपने रिलीफ लेने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर इमरान खान जो है वो कुर्सी पे बैठा रहा तो अदालतें जो है वो ठीक तरीके से फैसले देंगी और इन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा, फिर इनके खिलाफ शिकंजा सख्त होगा, ये नाअहल होंगे और फिर जो है ये सियासत से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ का जिक्र इनके कई सियासतदान भी कर चुके हैं। कल इमरान खान साहब ने पिशावर वाले जलसे के अंदर एक तकरीर चलाई थी, बल्कि एक टीवी टॉक शो जो था उसका क्लिप चलाया था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बाशिंदा, एक कारकुन बैठ के ये कह रहा था कि इमरान खान अगर बैठा रहता तो हम तमाम लोग इस साल के आखिर तक नाअहल हो जाते। नाअहल कैसे होते? क्योंकि केसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहे थे। आपने देखा कि ये जो महंगाई का रोना रो के आए थे, जी महंगाई है मुल्क में, गरीब मर गया। जब ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने इक़्तिदार संभाला, महंगाई किसी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, किसी एंगल से ख़त्म नहीं हुई, जबकि हमने देखा कि बिल मंजूर किए गए, करप्शन के खिलाफ बिल मंजूर किए गए जिसमें अमाउंट्स रखी गई, नैब के खिलाफ तरमीमी बिल लाए गए, जिससे डायरेक्टली ये लग रहा था और फील आ रही थी कि अब ये रिलीफ लेने की तरफ जा रहे हैं और अब ये कार्रवाई डालेंगे। अब जो खबर आप तक पहुंचानी है वो ये है कि एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस केस लगा हुआ था। आपको पता है जो LNG का मामला था जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी जो थे वो मरकजी मुलजिम थे और नामजद मुलजिम थे, वो साबिक वज़ीर आज़म है, नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं। तो आज वहाँ पे जो है वो एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये खबर अजहर सदीक साहब ने ब्रेक की थी, उसके बाद मैंने खुद इसे क्रॉस चेक किया, उसके बाद आप तक ये खबर जो है वो पहुंचा रहा हूँ कि जो LNG रेफरेंस है उसे खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और दरख्वास्त जो ये दी गई है इसमें जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ एक मुलजिम थे, शरीक मुलजिम चौधरी मोहम्मद असलम, उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो दरख्वास्त ये है ये नैब के नए तरमीमी बिल 2022 के तहत दायर की गई है, क्योंकि ये जो अब रेफरेंस है, जितनी अमाउंट का ये रेफरेंस है, ये नैब का दायरा अख्तियार ही नहीं है। पहले ये नैब का दायरा अख्तियार था, अब ये नैब का दायरा अख्तियार नहीं है। ये दरख्वास्त तो मुझे उम्मीद है कि उड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने अब कार्रवाइयाँ डालनी जो है वो शुरू कर दी हैं। हो सकता है जजेस कार्रवाई डाल दें, क्योंकि उसूल तो ये है कि जब ये एनफोर्समेंट हुई है इसके बाद से ये इम्प्लीमेंट होगा, इससे पहले वाले केसेस के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। वो केसेस इसी एहतसाब अदालत में चलने हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा नया रास्ता निकाला जाए नून लीग को रिलीफ देने के लिए। जो ये अब इस्तदा की गई है जी, इसके अंदर इस रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत देगर मुलजमान के ही हैं जो नामजद हैं। नैब ने LNG रेफरेंस ख़त्म करने की मुखालफत कर दिया अदालत में। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, जो बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मामला कुछ और है। तो उसी तरीके से मैं आपको कि जो जजेस हैं वो इसके अंदर रिलीफ नहीं दे सकते, तो वही बात है कि इसमें रिलीफ तो नहीं मिल सकता। अब देखें जी ये क्या कहते हैं,
آج جو عدالت کے اندر نیب کے جو پروسیکیوٹر وہاں پہ تھے انہوں نے جب مخالفت کی تو انہوں نے کہا کہ جی ایل این جی کا جو ٹھیکہ ہے اس کی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی. اس کے ساتھ یہ کہا کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں اور ان کے ساتھ شریک ملزمان ہیں انہوں نے اس پورے پروجیکٹ سے مالی فائدے بھی لیے. اور آخر پہ انہوں نے کہا کہ جی ایل این جی ریفرنس میں منی لانڈرنگ کی دفعات بھی شامل ہیں, اس لیے کیس جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی خارج نہیں ہو سکتا. یہ ایک کاروائی ڈالی ہے. ساتھ ہی ایک اس سے بڑی کاروائی ڈال دی گئی ہے جس میں جو آپریشن ریجیم چینج کرنے کے اصل مقاصد تھے وہ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا, اور اب جو آپریشن رجیم چینج تھا اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. جو اطلاع ہے اس کے مطابق رمضان شوگر مل کرپشن ریفرنس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, اور جلد شریف خاندان کے خلاف تمام کیسز اس طرح بند کر دیے جائیں گے. اس کے اوپر جب یہ ٹویٹ کیا گیا اظہر صدیق صاحب کیونکہ سینئر وکیل ہیں انہوں نے ٹیگ کیا ایف آئی اے کو کہ بتایا جائے, اور نیب کو بھی ٹیگ کیا کہ یہ بتایا جائے ٹویٹر کے اوپر کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں. نیب کی طرف سے نہ تصدیق کی گئی ہے, نہ ایف آئی اے کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے, اور نہ ہی دونوں اداروں کی طرف سے تردید کی گئی ہے. لیکن میرے اپنے سورسز سے بات جب ہوئی ہے نیب کے اندر تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ خبر سچی ہے, اور وہ تمام ریفرنسز وہ تمام کیسز جو رمضان شوگر مل کرپشن کیس کے اندر تھے وہ ریفرنس بند کر دیا گیا ہے, اور اب جو ہے وہ نیب کے اوپر اور ایف آئی اے کے اوپر تمام جو کیسز ہیں وہ ختم کروانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس وقت کپتان عمران خان پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے آنے کا مقصد کوئی اور نہیں, صرف یہ مقصد ہے ان کا, اور آپ جو ہے قوم جو ہے وہ ان کو نہ چھوڑے, قوم ان کو کسی قسم سے ریلیف نہ دے. اور اب جب انہوں نے یہ کاروائیاں کر لی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ قوم انہیں ریلیف دے گی, قوم ان کے خلاف جو شکنجہ ہے اسے مزید سخت کرے گی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے 24 نیوز کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہوئے جو وہ پروگرام وہاں پہ کرتے ہیں نجم سیٹھی شو کے نام سے, اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. یہ باتیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, یہ ڈیلیٹ بعد میں کلپ کیے گئے, اس کے بعد جو پراپر پروگرام ہے وہ اپلوڈ کروایا گیا. ذرا یہ گفتگو سنیے گا کہ نجم سیٹھی صاحب کیا فرما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے بارے میں. توڑا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایک دوسرے میں کے خلاف یہ جانی دشمن ہیں دونوں پارٹیاں, مگر اب خان صاحب نے آ کے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے, اور وہ جگہ اس لیے بنائی ہے کہ بہت سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں سے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 30 سال سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ اس کی زور ہے اس کے اندر, اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس پروپیگنڈے کے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, اور ایک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو نکالا اور نواز شریف کو لے آئے, پھر نواز شریف کو نکالا اور پیپلز پارٹی کو لے آئے. اور ہر دفعہ جب کسی کو نکالتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے تو ان کے اوپر الزام چوری کا لگتا ہے. چور کہہ کے نکال دیا, دوسرے کو لے آئے, پھر اس کو جب نکالا تو کہا یہ بھی چور ہے, پھر واپس اس کو لے آئے اور کہا نہیں یہ ٹھیک ہو گیا, پھر کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو, چور ہے, پھر نکال دیا. چور. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے. خان صاحب نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کچھ حد تک یہ جو پرسیپشن ہے یہ بیٹھ گئی ہے. اس لیے نئی پوج جو آئی ہے وہ اب نئے لیڈرز دیکھنا چاہتی ہے. ان کو ڈائنیسٹک پالیٹکس پسند نہیں ہے. خواہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں, خصوصاً پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر پھر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ووٹ بھٹو کا تھا, بھٹو کے بعد بے نظیر کا تھا, وہ بھی بھٹو تھی. اس وقت جو ووٹ مانگنے جاتے ہیں وہ زرداری صاحب ہیں, اور آپ کو نہیں یاد, یو ٹو ینگ, بٹ جب زرداری صاحب اور محترمہ اکٹھے تھے اور وہ حیات تھی تو اس وقت بھی تنقید محترمہ پہ نہیں ہوتی تھی, زرداری صاحب پہ زیادہ ہوتی تھی. زرداری صاحب میں بڑی تبدیلی آئی ہے, بہت میچور ہو گئے ہیں. اس وقت بے نظیر سیاست کرتی تھی, اب زرداری صاحب کرتے ہیں. زرداری صاحب کی سیاست بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے. یہ سبق زرداری صاحب نے سیکھا تھا. اب اگر آپ کی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہو, آپ نے سنا کہ کس طریقے سے وہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا کومنٹس دے رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر ایک تماشا لگایا گیا جس میں بار بار جو ہے وہ دوسروں کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر جب ایک کو باری دی جاتی تو دوسرے کو چور کہا جاتا تھا, دوسرے کو باری دی جاتی تو پہلے کو چور کہا جاتا تھا, اور یہی ڈرامہ جو ہے وہ چلایا گیا. لیکن اب جو نئی جنریشن ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہ اس ڈرامے سے باہر آ چکی ہے, کیونکہ آپ نے ان کے مائنڈ میں ان لوگوں کا اتنا نیگیٹو امیج بنا دیا کہ وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب یہ نجم سیٹھی یہ باتیں کس کو کر رہے ہیں,
یہ شاید وہی لوگ ہوں جن کو یہ بات کریں جنہوں نے اس پروگرام کو بعد میں ڈیلیٹ کروایا, یہ کلپس ڈیلیٹ کروائے اور پروگرام دوبارہ اپلوڈ کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں بھی کچھ کومنٹس دیے کہ اب جو پیپلز پارٹی ہے اصل پیپلز پارٹی نہیں ہے, اصل پیپلز پارٹی نے تو واقعی قربانیاں دی تھی, یہ زرداری فیملی کی پیپلز پارٹی ہے اور زرداری فیملی ہی اس کو لے کے چل رہا ہے, اور لوگ اب بھٹو کو ہی جانتے ہیں, زرداری فیملی کو نہیں جانتے, اس لیے پیپلز پارٹی بالکل ختم ہونے کی نہج پر پہنچ چکی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب کس طریقے سے آج کل پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں, اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جگہ اپنی تو جو ہے وہ بنا لیتا ہے. اب ذرا یہ دوسرا کلپ بھی سنیں. کیونکہ یہ بحث چل رہی تھی تو وہاں بھی اس کے اوپر دو رائے تھی. ایک یہ تھی کہ سخت بیان آنا چاہیے ہماری طرف سے, دوسرا یہ تھا کہ نہیں حکومت کی طرف سے سخت بیان آنا چاہیے, اور تیسرا یہ تھا کہ نہیں اگر ہماری طرف سے آنا ہے تو ذرا تھوڑا بہت نرم ہی ہونا چاہیے, گنجائش چھوڑنی چاہیے. تو اس سے آپ سیاسی صورتحال تو دیکھ لینا, جو کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو, اور کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بالکل یہ بڑے خطرناک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی, اور ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور خان صاحب کو اس بات کا علم ہے اور خان صاحب اسی کے اوپر کھیل رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کل بات کی تھی کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا یا کون نہیں, یہ بہت اہم ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آلریڈی کچھ لوگ وہاں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. نہیں ڈیسائیڈ نہیں, کچھ لوگ وہاں اپنا جو موقف ہے خان صاحب کے اوپر, کچھ لوگ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سخت, اور یہ ساری بات خان صاحب تک پہنچ رہی ہے. اگر پہنچائی نہیں دی جا رہی تو پہنچ رہی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کچھ کا یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے خان صاحب آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کے اپنے ذہن میں کہ کون سے لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو میرے حق میں ہیں, تاکہ اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا پڑے بائی نیم تو وہ کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ویری ڈینجرس گیم فار دی اسٹیبلشمنٹ, کہ ان کے اندر کی باتیں ساری جو ہے وہ اگر میرے تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب تک تو وہ بالکل پہنچ رہی ہیں. وہ خان صاحب اس کے بیسس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جب میں نے یہ کہا تھا میرے پاس کوئی انفارمیشن اتنی نہیں تھی, تھوڑی بہت تھی, مگر میں نے جب بیان پڑھا تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ بیان بہت کمزور. خان صاحب تک باتیں پہنچ رہی ہیں, جو باتیں نجم سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچ رہی ہیں, وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے سب سے پاورفل سابق وزیر اعظم کے پاس نہ پہنچ رہی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاورفل وزیر اعظم تھے, اور ان تک کیسے ہو سکتا ہے کہ باتیں نہ پہنچ رہی ہیں. اور خان صاحب اب ان تمام باتوں کے حساب سے اگلی اسٹریٹجی جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ انٹرویو ابھی تک نہیں سنا تو آپ نجم سیٹھی شو کے نام سے سرچ کریں گے, آپ کو کل رات کا پروگرام مل جائے گا. یہ پروگرام مکمل سنیے, میں نے پورا پروگرام سنا ہے, اور اس کے اندر جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی ہیں. اب 24 نیوز کی کیوں دوڑے لگی, یہ تو 24 نیوز ہی جواب دے سکتا ہے. اور آدھی رات کو پروگرام ڈیلیٹ کروا کے دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑا, یہ ایک جو ہے وہ گتھی رہے گی جو کبھی سلجھ نہیں سکتی, کیونکہ یہ اکثر چینلز کے اوپر چلتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس طاقت ہے, جو آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جو خبر ہم نے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے وہ پہنچ کے رہتی ہے. اس لیے اس وقت لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم کے اوپر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین سٹریم میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا جرنلزم کی نسبت. اس ولاگ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, اپنے عزیز کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.